जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। रमज़ान अल मुबारक का 24वां रोज़ा, क्लास नंबर 24, और आज है तीसरी ताक़रात। आप सबको मुबारक, आप सबको वेलकम। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हम सब के तमाम गुज़रे हुए रोज़ों को कबूल फ़रमाए और हमारे लिए हदायत का रास्ता खोले। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान पाक को सीखने, समझने, सोचने, सुनने, बोलने का एक सिलसिला कार जो पहले रमज़ान मुबारक से आगाज़ हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है। और उसी सिलसिले में आज क्लास नंबर 24 तक पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 27 क्लासेस, क्लास नंबर 27 हमारी लास्ट होगी, जिसमें हमारा कुरान पाक अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप शेयरिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, आवाज़ को मजबूत करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आप सब कुरान पाक ओपन कर लीजिए ताकि मैं आपको सूरा का नाम बताऊं तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा पहले, देन वीडियो प्ले कीजिएगा और देन मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि इन अ सिंपल टर्म्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरा में हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हियर वी गो। जी तो आज की हमारी पहली सूरत है सूरह क़यामा। सूरह क़यामा और द रिसरेक्शन, सूरह क़यामा या क़यामत का दिन या क़यामत। इट वॉज रिवील्ड इन मक्का एंड कंसिस्ट ऑफ 40 वर्सेस। मक्का में नाज़िल हुई थी, मक्की सूरत और 40 आयात हैं। दिस सूरह डिस्कसेस द डे ऑफ रिसरेक्शन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड अल्टीमेट जस्टिस ऑफ अल्लाह। ये सूरह क़यामत के दिन का जिक्र करती है और इंसानों के जो अमाल का बदला है उसका और अल्लाह ताला के इंसाफ का। emphasizes the power and ability of Allah to resurrect and bring life back to the dead। अल्लाह ताला की ताकत और काबिलियत का जिक्र करती है कि वो कैसे क़यामत लाएगा और किस तरह हम सब इस दुनिया से गए हुए मरे हुए लोगों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। सूरह क़यामा समरी। इंसान के नफ्स के बुरे कामों पर मलामत दलील है कि क़यामत आएगी। बुरा उससे बुरा शख्स जानता है कि झूठ बोलना या चोरी करना गलत काम है। इस इखलाक की जिसके नताइज निकलेंगे और नफ्स की मलामत असल में वो अलार्म है जो मुहासबा आखिरत की गवाही देता है। फरमाया हम इंसान के पोर पोर यानी फिंगरप्रिंट तक दुरुस्त कर देंगे। इंसान के क़यामत को झुटलाने की वजह ये बताई कि ये अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, गुनाहों को जारी रखना चाहते हैं, इसीलिए क़यामत जैसे तसव्वुरात को भुलाना चाहते हैं। फरमाया इंसान खूब जानता है कि वो कितने पानी में है। लोगों को धोखा दिया जा सकता है, खुद को नहीं। बज़ाहिर जितने मर्ज़ी बहाने और बातिल तौजीहात पेश करे, उस दिन असल शय जो इंसान को बताई जाएगी वही शय होगी जो उसकी तरजीह दुनिया या आखिरत के लिए थी। लंबा चौड़े हिसाब से पहले इंसान की तरजीहात पर फ़ैसला किया जाएगा। कुरान का नबी को हिफ्ज़ कराना, इसका बयान समझाना उसने अपने ज़िम्मे ले लिया, जो कि सही हदीस में भी है। फरमाया क़यामत के दिन कुछ चेहरे खिले हुए, कुछ मुरझाए हुए, कुछ मायूस होंगे। अब इनका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला।
انسانی موت کا ذکر کیا جب دنیا سے رشتہ ٹوٹتا ہے، لوگ بے ساختہ طبی علاج کروا لینے کے بعد کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کی تلاش میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اس سے گمان بھی کیسے ہو گیا کہ موت کے بعد ہم اسے ایسے چھوڑ دیں گے؟ اس نے تم پر خرچہ ایسے ہی نہیں کیا، یہ ایک حقیر مادہ تھا جیسے ہم نے پڑھوان چڑھاتے ہوئے انسان بنایا، عین ممکن ہے اسے موت کے بعد پھر زندگی دے کر اٹھایا جائے، اور اللہ ہی ایسا کرے گا۔ آگے بڑھیں گے، اگلی صورت ہے سورہ الانسان۔ سورہ الانسان is the 76th chapter of the Quran and revealed in مکہ۔ قرآن پاک کی 76ویں صورت ہے اور مکہ میں نازل ہوئی and consists of 31 verses، اور مکی صورت ہے اور 31 آیات ہے۔ This surah highlights the blessings and reward that await the righteous believers in paradise۔ یہ سورہ میں ان لوگوں کو بھی ذکر کیا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوگا اور جن کو جنت کی بشارت ہوگی، as well as consequences that disbeliever will face in hell، اور نافرمانوں کا جو انجام جہنم کی صورت میں ہوگا اس کا بھی ذکر ہے۔ It emphasizes the importance of gratitude, charity and remembrance of Allah in a righteous life۔ اس کے علاوہ یہ صدقہ و خیرات و زکوٰۃ پر بھی زور دیتا ہے اور اللہ کی یاد میں سیدھے راستے پر چلنے کا بھی حکم دیتے۔ سمری، فرمایا ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے یعنی زائگوٹ سے بنایا، اسے سماعت اور بصارت دی۔ فرمایا ہم نے رستہ واضح کر دیا ہے تو فرما برداری کی روش اختیار کرے، چاہے نافرمان بنے، انسان کو اختیار ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اہل جنت کی صفت ہے کہ کسی سے بھی نیکی کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، دنیا میں کسی بدلے یا شکر کے طلبگار نہیں ہوتے۔ انہیں اس دن کا خوف رہتا ہے جو کہ بہت اداسی اور سختی والا ہوگا۔ اگلی سورہ ہے سورہ المرسلات۔ سورہ المرسلات is the 77th chapter of the Quran revealed in Makkah and consists of 50 verses۔ سورہ المرسلات قرآن پاک کی 77ویں صورت، مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے اور 50 آیات ہے۔ This surah discusses the day of judgment and signs that will precede it۔ یہ سورہ قیامت کا دن کا ذکر کرتی ہے اور اس کی نشانیوں کا کہ کیسے آئے گی۔ emphasizing power authority of اللہ، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ also highlight consequences that waits who reject truth and rewards for those who believe and righteous deed، اور نافرمانوں کا جو انجام اور سزا ہوگی اور ایمان والوں کے لیے جو انعام اور بشارتیں ہوں گی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ المرسلات سمری، اس صورت میں اللہ کی نشانیاں اور قیامت کے حالات بیان ہوئے اور ایک جملہ بار بار دہرایا گیا، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ آخر میں فرمایا قرآن کے بعد اب یہ کس شے پر ایمان لائیں گے؟ جی تو اب ہم آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہے ہمارے پاس سورہ النبا۔ سورہ النبا is the 78th surah of Quran mean tidings یعنی کہ لہریں، اور قرآن پاک کی 78ویں سورہ ہے۔ It was revealed in Makkah and consists of 40 verses۔ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور 40 آیات ہیں۔ This surah focus on the day of judgment and certainty of its occurrence۔ یہ سورہ آخرت کے دن قیامت کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کے حالات و واقعات۔ It highlights importance of reflecting signs of Allah creation and reminding His power and accountability of our action۔
اور اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی خلقت کو اس کے اشاروں کے ذریعے پہچاننا ہے، اور ہمیں یہ اپنی روح کو باور کروانا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ Also emphasize distinction between rewards and righteousness and consequences of disbelief، اور بتاتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے کیا انعامات ہیں اور نافرمانوں کے لیے کیا سزا۔ پاورفل سورہ ریمائنڈ us ultimate truth and importance of leading a righteous life۔ بہت ہی اہم سورہ ہے جو کہ ہمیں سچ کی اہمیت اور صحیح زندگی گزارنے کی راہ بتاتی ہے۔ سورہ النبا، نبی کی دعوت حق نے معاشرے میں ہلچل پیدا کی اور ہر جانب سے میگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں کہ قیامت کو اللہ اور صفے باندھے فرشتوں کی موجودگی میں وہی بات کرے گا جس سے اجازت دی جائے گی، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا۔ آگے بڑھیں گے، آگے ہے سورہ النازعات۔ سورہ النازعات is the 79 سورہ آف دی قرآن پاک کی 79ویں سورہ ہے۔ مین دوز ہو ڈریگ فورتھ، مطلب کہ وہ جو آگے بڑھتے ہیں یا آگے دھکیلتے ہیں۔ It was revealed in Makkah and consists of 46 verses۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، مکی سورہ ہے اور 46 آیات ہیں۔ This surah describes the day of judgment and events that will unfold۔ یہ سورہ بھی قیامت کے دن کا ذکر کرتی ہے اور تمام حالات و واقعات جو ہوں گے اس سے پہلے یا اس دن۔ Portrays the power and might of Allah۔ اللہ کے طاقت اور جلال کو بتاتی ہے۔ And who will restrict and gather all beings for judgment، کہ تمام انسان اس دن اکٹھے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ Serves as a reminder of transit nature of this world and importance of preparing for hereafter۔ بتاتی ہے کہ یہاں پہ قدرت کے نظام میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی خلقت شامل ہے اور ہمیں کس طرح آخرت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ پاورفل سورہ emphasizes ultimate justice and power of Allah۔ بہت ہی اہم سورہ ہے جو ہمیں انصاف کے دن کا تعین کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کا۔ سورہ النازعات، قیامت کا آغاز شدید زلزلے سے ہوگا، لوگوں کے دلوں پر دہشت طاری ہوگی، ایک ہی آواز پر اگلے پچھلے تمام لوگ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے کھڑے۔ انسانوں کو ان کی کوشش یاد آئیں گی اور جہنم سامنے لائی جائے گی۔ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اللہ کے احکام سے بغاوت کی، جہنم میں رہے گا، وہ اس دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے برعکس محاسبہ اخروی اور اللہ کی ملاقات کا خوف رکھنے والے، اپنے نفس کی خواہشوں سے دور رکھنے والے جنت میں پائے جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہے سورہ عبس یا عباسہ۔ سورہ عباسہ از دی 80th سورہ آف دی قرآن پاک کی 80ویں سورہ ہے۔ It was revealed in Makkah and consists of 42 verses۔ قرآن مکہ میں نازل ہوئی، مکی سورہ ہے اور 42 آیات ہیں۔ This surah recounts an incident where the Prophet Muhammad, peace be upon him, was engaged in a conversation with a blind man and he frowned upon him۔ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا سامنا ایک اندھے شخص سے ہوا تھا اور اس کے بعد کے کیا معاملات تھے۔ Serves as a reminder of Prophet humility and importance of treating everyone with respect and kindness۔ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے کس طرح انسانیت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے اور کس طرح مہربانی، شفقت اور عزت سے لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے۔ A powerful surah teaches valuable lesson about compassion and empathy۔ یہ ہمیں
رحم اور انسانیت کا ایک اہم پیغام دیتی ہے۔ سورہ عباسہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی آ گئے اور اسلام کے بارے میں دریافت کیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کچھ ناگواری دکھائی؟ اللہ نے فوراً اس طرز عمل پر ٹوک دیا اور کہہ دیا کہ آپ اسی پر توجہ دیں جو خود ہدایت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، چاہے اس کی مالی حیثیت کوئی بھی ہو۔ فرمایا یہ ہدایت بذات خود انتہائی تکریم والی ہے، اور اس کی تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ سمجھ کر اعراض کرنے والوں کی بجائے اس پر کھولی جائے تاکہ وہ اس کا طالب ہو۔ اگلی سورہ ہے سورہ التکویر۔ سورہ التکویر از دی 81 سورہ آف دی قرآن، قرآن پاک کی 81ویں سورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے اوور تھروئنگ، یعنی دوبارہ اسی جانب پھینکنا۔ اٹ واز ریویلڈ ان مکہ اینڈ کنسسٹ آف 29 ورسز۔ مکہ میں نازل ہوئی، مکی سورہ ہے، 29 آیات ہیں۔ سورہ ڈسکرائب ڈے آف ججمنٹ اینڈ کاسمک ایونٹ دیٹ ول اکر۔ یہ سورہ بھی قیامت کا ذکر کرتی ہے اور تمام آسمانی حالات یا معاملات جو اس سے پہلے ہوں گے۔ portrays the immense power of Allah and the awe-inspiring scene that will unfold۔ بتاتی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا جلال اور طاقت کس طرح ہوگی اور اس سے پہلے کیا معاملات ہوں گے۔ As a reminder of ultimate accountability and consequences of our action۔ یاد دہانی کراتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے اور کس طرح ہمارا حساب لیا جائے گا۔ پاورفل سورہ سگنیفائنگس دا ٹروتھ اینڈ پریپیرنگ فار ہیئر آفٹر۔ اور ایک اور چیز بتاتی ہے کہ ہم نے حق پہ کس طرح ڈٹے رہنا ہے اور آخرت کے لیے کس طرح خود کو تیار کرنا ہے۔ سمری سورہ تکویر۔ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا کہ جب سورج دیگر سیارے لپیٹ لیے جائیں گے اور انسان اپنے مال دولت سے غافل ہو جائیں گے۔ فرمایا وقت وہ ہوگا جب کسی کو زندہ گاڑ دی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا کیا قصور تھا۔ اعمال نامے کھولے جائیں گے اور اعمال ان کے اثرات کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ اعمال کا بھی اور آپ کے عمل سے جو ایک اثر ہوا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہے ہمارے پاس سورہ انفطار اور انفطار۔ سورہ انفطار is the 82 surah of the Quran revealed in Makkah and consists of 19 verses۔ سورہ انفطار بھی مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے اور 19 آیات ہیں۔ also discuss day of judgment۔ آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی کہ پچھلی 6-7 سورہ میں قیامت کو مین فوکس رکھا گیا ہے اور آخرت کے بارے میں بار بار بتایا گیا ہے۔ This surah discuss day of judgment and division between righteous and wicked۔ اس سورہ میں قیامت کا ذکر کیا گیا اور بتایا ہے کہ حق والے اور نافرمان لوگوں میں کیا فرق ہے۔ Accountability of our action and consequences that await us۔ ہمارے اعمال کا جو بھی اثرات اور جو بھی اس کے لوگوں پہ افیکٹ ہوں گے ان کا حساب۔ ریمائنڈر آف پاور اینڈ جسٹس آف اللہ۔ اور یاد دہانی، آپ نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہوگی تمام کلاسز میں کہ ہر سورہ میں بار اللہ کی طاقت، اللہ کا انصاف اور اس دن کا حساب کے بارے میں بار یاد دلائی گئی ہے کہ A powerful surah encourages us to reflect our deeds and strive for righteousness۔ ایک اور چیز بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پہ کس طرح غور کرنا ہے اور حق پہ کس طرح ڈٹے رہنا ہے۔ سمری سورہ انفطار۔ قیامت کے دن کا نقشہ ذکر کر کے فرمایا کہ اس دن انسان کے اعمال کے بارے میں سوال ہوں گے۔ فرمایا اے انسان، کس شخص نے تجھے اللہ کی ذات پر دھوکہ دے دیا؟ اللہ تو غفور و رحیم ہے، لیکن وہ سرکشوں اور باغیوں کو سزا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت پر
اس قدر تکیہ کرنا یوم جزا کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ فرمایا اسی جزا و سزا کے لیے تو ہم نے فرشتے تم پر مقرر کیے جو تمہارا پورا ریکارڈ تیار رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ کی ذات اور محاسبہ آخرت کے بارے میں انسان تمام مغالطے دور کر لے۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہے سورہ المطففین۔ سورہ المطففین ریویلڈ ان مکہ اینڈ کنسسٹ آف 36 ورسز، مکہ میں نازل ہوئی، مکی سورہ ہے اور 36 آیات ہیں۔ سورہ highlights the behavior of those who cheat or deceive in their business transaction۔ یہ سورہ بتاتی ہے ان لوگوں کے رویے کے بارے میں جو کسی معاملات میں یا کاروبار میں دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ Condemns the unjust practice of manipulating weights and measure of personal gain۔ اور یہ اس بارے میں سرزنش کرتی ہے کہ جب ہم اپنے معاملات میں وزن کو یا چیزوں کے معاملات میں کم زیادہ تولتے ہیں۔ As a reminder and importance of honesty, integrity, fairness in all aspects of life، اور ہمیں دوبارہ یاد کرواتی ہے کہ ہمیں کس طرح نیک، ایماندار اور اپنے معاملات میں درست رہنا ہے اور حق پہ ڈٹے رہنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے۔ Powerful surah emphasizes significance of upholding ethical value and treating others with justice and respect۔ بتاتی ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کس طرح انصاف اور عزت سے کام لینا ہے اور دوسروں کے ساتھ کس طرح اخلاقیات کے ساتھ رویہ رکھنا ہے۔ سورہ المطففین۔ فرمایا ایسے ناپ تول کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جان بوجھ کر ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ فرمایا کیا انہیں احساس نہیں کہ ایک عظیم دن مقرر ہے جب اللہ کے سامنے جا کر جواب دہی کرنی ہے۔ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے جنگ میں قتل ہوئے تو لوگوں نے جنت کی بشارت دی۔ فرمایا میں نے اسے آگ میں دیکھا تو ایک چادر اس نے مال غنیمت سے لی، آگ کی بنا کر اس کے اوپر ڈال دی گئی۔ سمجھ آیا خیانت کرنے والوں کو پھر بھی کوئی نسبت کام نہیں دے گی۔ فرمایا قیامت کے دن کو جھٹلانے والے پہلے سے ہی باغی اور سرکش ہوتے ہیں، اور یہ اعمال بد دل کے خلاف غلاف بن کر انہیں آخرت سے غافل کر دیتے ہیں۔ جہنم کو دیکھ کر ان کے سارے مغالطے دور ہو جائیں گے۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں مجرم اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے رہے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن قیامت کے دن معاملہ برعکس ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، آج کی ہماری لاسٹ سورہ سورہ الانشقاق۔ سورہ الانشقاق and the splitting open revealed in Makkah consist of 25 verses۔ قرآن نے یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی مکی سورہ ہے اور 25 آیات ہے۔ ڈسکرائب اگین ڈے آف ججمنٹ، یہ بھی قیامت کا ذکر کرتی ہے۔ اینڈ دا کاسمک ایونٹ دیٹ ول ہیپن اینڈ پورٹری splitting open and the sky being torn apart of sign of judgment۔ قیامت کا ذکر کرتی ہے، اس کی کچھ نشانیوں کا کہ جب وہ دن آئے گا تو کس طرح آسمانی چیزیں نازل ہوں گی اور کس طرح آسمان کو پھاڑتے ہوئے یہ چیزیں نمودار ہوں گی۔ ایز اے ریمائنڈر آف پاور اینڈ مائٹی آف اللہ اینڈ سرٹینٹی آف ہیئر آفٹر، آخرت کے دن کی یاد دہانی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال اور طاقت کو۔ Powerful surah encourage us to reflect on the consequences of our action and accountability we will face۔ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے اور آخرت میں ہمیں کیا چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمری، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا۔ فرمایا اے انسان تو ایک مرحلے سے ہوتے ہوئے آخرکار اپنے رب سے ملاقات کے لیے پہنچ جائے گا۔
وہاں اعمال ہی کام آئیں گے. ایک آدمی جس نے حرام کمائی سے گھر والوں کو عیش کرایا ہوگا اس کے لیے برا وقت ہوگا. یہ دنیا پر مر مٹھا تھا اور غم کے مارے وہ اللہ سے موت کا سوال کرے گا. اس طرح نیک آدمی کو جب نیک اعمال کا نامہ دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا. صحیح حدیث میں رسول اللہ نے آسان حساب اسی کو بتایا کہ کسی عمل پر رجوع نہیں کیا جائے گا. فرمایا جس سے کسی عمل پر اللہ نے سوال کر لیا. اگین جس سے کسی عمل پر اللہ نے سوال کر لیا وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. دیٹس آل فرام ٹوڈے. آئی ہوپ کہ بینیفیشل رہی ہوگی. کچھ سمجھ نہیں آئی ہوئی تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں. باقی اللہ تعالیٰ پڑھنے میں، سننے میں، بولنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور اس سے سپورٹ کریں. تو سی یو آل ان دی نیکسٹ کلاس. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.